वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौरा कुरान से आज हमारे इस वक्त का ये 7वां लेक्चर होगा और इसमें कुरान पाक की तीसरी बड़ी सूरत सूरा आले इमरान, उसके मज़ामीन का खुलासा हम बयान करेंगे। तो सूरा आले इमरान, इसका थोड़ा सा तारुफ आपके सामने पेश कर दूं। और जो साबका अब तक हमने 2 सूरतें पढ़ी हैं, सूरा फातिहा और सूरा अल बकरा, तो उसमें जो मज़ामीन आए थे तो उससे इसको थोड़ा सा हम लिंक कर दें, जोड़ दें, ताकि ये बात समझना आसान हो जाए कि इस सूरत के जो मज़ामीन हैं दर हकीकत वो सूरा फातिहा के जो मज़ामीन हैं उनकी ही तफसील है। तो सूरा फातिहा में चूंकि तज़किरा हुआ था 2 बड़े मज़ाहिब का, नंबर 1 मग़ज़ूब अलैहिम और नंबर 2 वलज़्ज़ालीन। तो मग़ज़ूब अलैहिम कौन है? वो यहूद है, और ज़ालीन कौन है? वो नसारा है। तो लिहाजा जो मग़ज़ूब अलैहिम है यानी यहूद है, उनके अकायद, उनके नज़रियात, और फिर मदीना मुनव्वरा में जो उनके बड़े 3 कबाइल थे, और फिर उनकी मुसलमानों के साथ जो अदावत थी और मुआशरे में जो उनका मुकाम मर्तबा था उस वक्त, उन सारी चीज़ों पर जामे तबसरा सूरा अल बकरा में गुजर चुका। तो अब दूसरा गिरोह जो है बड़ा अहले किताब में से, वो है नसारा। तो सूरा आले इमरान में जो नसारा हैं, जो ईसाई हैं, तो उन पर, यानी उनके अकायद पर और उनकी जहनीत पर, उनके इबादात पर, उनकी आदात पर, ये जामे तबसरा है सूरा आले इमरान के अंदर। और इसके साथ साथ जब हम इन दोनों बातों को समझ लेंगे कि यहूदी और नसारा ये मुसलमानों के साथ, शुरू के साथ क्या रवैया रखते हैं, मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, मुसलमानों के बारे में इनकी प्लानिंग क्या है, मुसलमानों के बारे में इनकी साजिशें क्या हैं, इन्होंने माजी में मुसलमानों को कैसे कैसे धोखे दिए हैं। तो आज भी दरअसल यही 2 बड़े जो गिरोह हैं, या इस्लाम के जो 2 बड़े दुश्मन हैं, उनमें से एक यहूदी और दूसरे नसारा यानी ईसाई। तो आज भी यही 2 बड़े दुश्मनों के साथ मुसलमानों को और इस्लाम को पाला पड़ा हुआ है। तो जो माजी में इनकी साजिशें थीं, आज भी तकरीबन वही साजिशें हैं। हाँ, उनके अंदर तब्दीली आई है, लेकिन साजिशें ख़त्म नहीं हुई, उनकी नौइयत बदली है, तरीका वारदात तो बदला है, लेकिन जहनीत वही चली आ रही है, दुश्मनी वही चली आ रही, अकायद और नज़रियात वही चले आ रहे हैं। और ऐसे ही जो यहूदी हैं, उनके भी सारे के सारे हरबे वही हैं, साजिशें वही हैं, मकर और जाल और फरेब वही हैं। वही मुसलमान, वही लोगों की तिजारत पर, मईशत पर गलबा करना, उनको गुलाम बनाने की साजिशें करना, अपने आप को सबसे बेहतर और आला समझना। तो आज भी जहनीत यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान पाक उस दौर के लिए भी हमारे लिए, मुसलमानों के लिए रहनुमाई फराहम कर रहा था, और कुरान पाक आज के हालात के मुताबिक भी मुसलमानों को हिदायत, रहनुमाई फराहम कर रहा है। और जैसा कि हमने सूरा फातिहा के मज़ामीन में ये बात बयान की थी, और इसके साथ साथ जो हमारा पहला तारुफ कुरान का लेक्चर था उसमें भी बात बयान की थी कि हम मुसलमानों की ख़ास तौर पर और बिलअमूम सारे इंसानों की जो बेसिक ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, वो क्या है? वो हिदायत है। कि इंसान को हिदायत मिले कि दुनिया में इसने कैसे जीना है, दुनिया में इसने क्या करना है, ये कहाँ से आया है, इसको किसने भेजा है, इसकी ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी क्या है, इसके लिए जायज़ नाजायज़ उमूर कौन से हैं, ये जन्नत में कैसे जा सकता है। जो हमारा अज़ली और अब्दी दुश्मन है वो शैतान है, जो हमारे साथ मौजूद है, लिहाजा उससे हमने कैसे बचना है, वो कैसे कैसे इंसान को गुमराह कर सकता है। ये सारी की सारी बातें वो हिदायत के ज़िम्मन में आती हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये सारी बातें खोल खोल कर पूरी वजाहत के साथ, तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बयान फरमा दी है। तो लिहाजा कुरान पाक हिदायत है, कुरान पाक के अंदर रहनुमाई मौजूद है।
ہر دور کے لیے، ہر دور کے مسلمانوں کے لیے، ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ تو بہرحال سورہ آل عمران میں ایک تو یہ وَلَضَّالِّينَ اور جو مغضوب علیہم ہے یعنی یہود و نصارہ، ان کا ذکر ہے، اور پھر ان سے پناہ مانگی گئی ہے، اور یہودیوں کا ذکر، ان کی ذہنیت، عادات، عقائد اور مسلمانوں سے عداوت سورہ بقرہ میں ذکر ہوئی، اور ایسی سورہ آل عمران میں جو نصارہ کے ان کے عقائد ہیں، ان کی ذہنیت ہے، ان کی سوچ فکر ہے، اور ان کی مسلمانوں کے ساتھ جو عداوت اور دشمنی ہے، مسلمانوں کے خلاف وہ کیا چالیں چلتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، ان کا بیان سورہ آل عمران میں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مسلمانوں کو یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں اور جو نصارہ ہیں، یہ بھلے تمہیں دنیاوی لحاظ سے کتنے با اثر نظر آتے ہوں، یہ دنیا کے لحاظ سے کتنے کامیاب نظر آتے ہوں، ان کی معیشت اچھی ہو، ان کے ملک ڈیولپ ہوں، ان کے پاس بڑی طاقت اور قوت ہو، ان کے بڑے بڑے محلات ہوں، ان کے خوبصورت شہر ہوں، ان کی آبادیاں بڑی منظم ہوں، یہ ساری چیزیں تمہیں متاثر نہ کر سکیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر تم نے ان کی طرف مائل نہیں ہونا، ان سے متاثر نہیں ہونا، ان کی پیروی نہیں کرنی، ان سے ہدایات نہیں لینی، ان سے ڈکٹیشن نہیں لینی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کو خاص ہدایات کی گئی ہیں، بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے، تم نے نہ تو ان سے دوستی لگانی ہے، نہ ان سے متاثر ہونا ہے، نہ ان کے عادات و افکار اور معاملات کو اپنانا ہے۔ جیسا کہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، لہذا ان سے کسی بھی لحاظ سے متاثر نہیں ہونا، اور سب سے بڑی بات ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی۔ اگر کسی معاملے میں ان سے معاملات کرنے بھی پڑ جائیں تو پھر وہ معاملات کی حد تک ہونے چاہیے، ان کے ساتھ دلی دوستیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر تم نے ان سے دلی دوستیاں لگائیں اور دوستیاں پالیں اور ان دلی دوستیوں کو پھر تم نے نبھایا، تو اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے کہ تم نے ان لوگوں کے ساتھ دوستی لگا لی ہے جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے فرشتوں کے دشمن ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے دین اسلام کے دشمن ہیں، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ تو لہٰذا یہ دنیا میں اصول ہے، انسان کے دوست بھی تین ہوتے ہیں اور دشمن بھی تین ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، انسان کا جو ذاتی دوست ہے وہ دوست ہوتا ہے، ایک جو انسان کے دوست کا دوست ہوتا ہے وہ بھی دوست ہوتا ہے، اور نمبر تین، جو انسان کے دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ بھی دوست ہوتا ہے۔ یہ تین دوست ہوتے ہیں، اور ایسے دشمن بھی تین ہوتے ہیں، ایک انسان کا اپنا دشمن، نمبر دو جو دوست کا دشمن وہ بھی دشمن، اور نمبر تین جو دشمن کے ساتھ دوستی لگا کے رکھتا وہ بھی دشمن۔ تو یہ دنیا میں تین دوست اور تین دشمن۔ اچھا، اب جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں تو وہ ہمارے دشمن ہونے چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں ہم ان کے ساتھ دوستی لگائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم دشمنوں میں شمار ہوں گے، دوستوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی کہ تم نے کسی بھی لحاظ سے ان کے ساتھ دوستیاں نہیں لگانی ہے، بلکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور باہمی اتحاد و اتفاق اور محبت کو اپنانا ہے، اور اللہ کی طرف جو ہدایت آئیں گی ان پر تم نے عمل کرنا ہے۔ اب یہ جو سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کا جو نام ہے، اس کے اندر آل عمران کا واقعہ، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام تھا عمران، تو ان کی جو آل ہے، ان کا خاندان ہے، اس کو کہا گیا آل عمران۔ تو چونکہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی تو پیدائش کا بھی ذکر ہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو کیسے وحی بھیج کر بتایا کہ اللہ جو ہے تمہارے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی، اور پھر ان کی پرورش کا ذکر ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس دیکھے پھل آتے ہیں بغیر موسم کے، تو لہٰذا اس کا بھی پھر تذکرہ ہے۔ تو پھر جو یہودیوں کا، عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، نجران کا وفد، اس پر ہم تھوڑی تفصیلاً بات کریں گے، تو اس کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ اور ایسے ہی مسلمانوں کے حوالے سے غزوہ احد جو ہوا تھا، تو غزوہ احد میں مسلمانوں سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی، خاص طور پر وہ دستہ
جس کو ایک پہاڑی درے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا اور ان کو نصیحت کی تھی، ہم بھلے جنگ جیت جائیں تم نے تب بھی یہاں رہنا ہے، ہم بھلے جنگ ہار جائیں تم نے پھر بھی یہاں رہنا ہے، جب تک حکم نہ ملے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن وہاں مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں سے کچھ نے کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، لہٰذا اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا وہ نیچے اتر آئے، اور پھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو دیکھ کر وہاں سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی وہ تقریباً پلٹ گئی، اور مسلمانوں کو پھر اس میں خاصا نقصان ہوا۔ 70 مسلمان اس میں شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، آپ کے 2 دندان مبارک ٹوٹ گئے، آپ کے چہرہ مبارک پر خود کی کڑیاں دھنس گئی، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، اور اطلاع لوگوں نے اعلان کر دیا کفار نے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے۔ تو یہ اس کے مضامین ہے۔ تو سورہ آل عمران کا نام کیا ہے؟ آل عمران کا واقعہ اس کے اندر، اس وجہ سے اس کا نام آل عمران ہے۔ باقی سورت کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید سے ہو رہا ہے۔ سورت کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید سے ہو رہا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی مفہوم اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ وہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے۔ اسی نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے فرقان یعنی قرآن نازل کیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات محکم یعنی واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری مشابہات یعنی غیر واضح ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ غیر واضح ہیں، ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم پختہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ ابتدائی آیات ہیں۔ تو ان ابتدائی آیات میں اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، تو یہ توحید کی دعوت ہے۔ ویسے تو پورے اسلام کا اور دیگر جتنے مذاہب پہلے گزر چکے ان سب کا اور سب آسمانی کتابوں کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقی اور صحیح معرفت اور پہچان ہے۔ لیکن خاص طور پر قرآن پاک میں اللہ پاک کی توحید جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر توحید کے ساتھ ساتھ وہ 11 چیزیں جو ہیں، 11 چیزیں جو ہم نے آپ کو شروع کے ایک لیکچر میں فارمولہ بتایا تھا کہ قرآن پاک 11 چیزوں پر بحث کرے گا۔ یہ 11 بنیادی عقائد ہیں، ان کو ارکان ایمان اور ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اگر یہ بنیادی عقائد اور یہ ارکان انسان کے اندر راسخ ہو جائے، انسان ان کو دل و جان سے تسلیم کر لے، تو وہ ویسا بندہ بن جائے گا جیسا اللہ اس کو بنانا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ ایک کامیاب ترین آدمی بن جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات وہ توحید ہے، توحید ہے، اللہ رب العالمین کا تعارف۔ اور چونکہ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی ابن آدم وہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، بہت ساری عبادات کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرتا ہے، وہ تقوی اور طہارت اپناتا ہے، سارا دن ذکر اذکار کرتا ہے، وہ تارک دنیا ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے۔
ایسے آدمی سے اگر شیطان ایک مرتبہ شرک کروا دے، ایک مرتبہ صرف اس سے شرک کروا دے یا اس کے عقیدے میں کوئی شرک ڈال دے، اب اگر یہ شخص بغیر توبہ کیے مر گیا تو یہ تمام نیکیاں کرنے کے باوجود ناکام ہو جائے گا اور جہنم میں چلا جائے گا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو شیطان کی اول آخر انسان سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اسے شرک کروا دے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک میں جا بجا اپنی توحید کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ صفات کے تقاضوں میں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیطان انسانوں کی غفلت، انسانوں کی لا علمی کی وجہ سے وہ اپنے مشن میں تقریباً کامیاب ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر دنیا میں اس وقت 7 ارب کے قریب انسان ہے، 7 ارب، 5 اور 2 7 ارب آبادی ہے انسانوں کی تقریباً۔ اچھا، اس 7 ارب آبادی میں سے اگر آپ تقسیم کریں گے کہ مسلمان اور غیر مسلمان کے لحاظ سے، تو صرف اور صرف 1.5 ارب مسلمان ہیں اور باقی غیر مسلمان ہیں، غیر مسلم ہو گئے۔ اچھا، اب 7 میں سے آپ نکالو، 1.5 ارب کا مطلب کیا ہوا؟ 1.5 ارب کا مطلب ہوا 5.5 ارب غیر مسلم ہیں اور صرف 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ 5.5 ارب جو انسان ہے نا، وہ کسی نہ کسی لحاظ سے شرک میں مبتلا ہیں، بھلے وہ ہندو ہیں، بھلے وہ سکھ ہیں، بھلے وہ یہودی ہے، بھلے وہ نصارہ ہیں، بھلے وہ کوئی بدھ مت ہے، کوئی جین مت ہے، کوئی آتش پرست ہے، کوئی زرتشت ہے، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ تو شیطان نے اس کا مطلب بڑا حصہ تو گمراہ کر لیا نا، شرک کروا لیا۔ اچھا، اب آ جائیے مسلمانوں کی طرف۔ مسلمانوں میں سے جو یہ 1.5 ارب ہیں، ان 1.5 ارب میں سے بھی کتنے لوگ اللہ پاک کی صحیح حقیقی پہچان رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے؟ اب آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں سے کتنے ہیں جو وہی کام کر رہے ہیں جو یہودیوں نے کیے، جو عیسائیوں نے کیے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر کامن چیز کیا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو اللہ کا شریک بنا دیا تھا۔ یہودیوں نے کہا تھا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور عیسائیوں نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ عیسائیوں نے تو 2 کو شریک بنایا نا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ، مریم اور اللہ، عیسیٰ، مریم اور اللہ تینوں کو ملاؤ تو ایک بنتا ہے، 3 میں 1 اور 1 میں 3، اس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب مسلمانوں کے اندر بھی یہ شرک موجود ہے، یعنی کس کو کہتے ہیں؟ ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تو مسلمان بھی ذات میں شرک کر رہا ہے، صفات میں بھی شرک کر رہا ہے، صفات کے تقاضوں میں بھی شرک کر رہا ہے۔ اب مسلمانوں میں سے آپ دیکھیں گے جتنے لوگ یہ قبروں پر جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، اور وہاں صرف جاتے نہیں، وہاں ایک تو ہوتا ہے جا کر ان کے لیے کوئی بخشش کی دعا کر دے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں وہ اس نظریے سے جاتے ہیں کہ چونکہ میرے بچے بیمار ہیں تو ان کو شفا ہو جائے گی، میرا فلاں کام وہ پھنسا ہوا ہے، مشکل میں ہے، میں وہاں جاؤں گا تو میرا کام حل ہو جائے گا، مجھے رزق مل جائے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس لیے وہ چادر چڑھاتے ہیں وہاں پر، نظر نیاز دیتے ہیں وہاں پر، اور پھر اس بابا جی کے نام سے وہ مدد مانگتے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، حضرت علی سے مدد مانگ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ وہ ہندوستان کے لوگ اجمیر شریف میں جو خواجہ معین الدین چشتی ہے اس کی درگاہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ لاہور کے اندر ایک بہت بڑی ہستی ہیں جن کو عثمان بن علی بن عثمان الحجویری ان کا نام ہے، المعروف داتا صاحب، ان کو مانگتے ہیں۔ لاہور پاکستان کے اندر ایک پاک پتن شریف ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، وہاں سے دعائیں مانگ رہے۔ تو ان آپ درگاہوں کو اور درباروں کو اگر دیکھیں گے، یہاں پر سب سے زیادہ ان مزارات پر وہ جو ہے نا رش ہوتا ہے۔ اتنا رش مسجدوں میں نہیں ملے گا، مسجدوں میں لوگ نہیں ملیں گے، یہاں جائیں گے اور یہاں جا کر وہ متھا بھی ٹیکتے ہیں، پیشانی بھی جھکاتے ہیں، اور اس کی قبر کو بھی چومتے ہیں، اور وہاں پہ چڑھاوا بھی چڑھاتے ہیں، اور پھر وہاں دعا بھی مانگتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے
میرا کراچی جانا ہوا تو کراچی میں ہم جب گئے تو وہاں پر جو ہے وہ جو ہے نا بابا غازی کا دربار ہے، وہ بالکل ساحل سمندر پر، لوگ وہاں جا رہے تھے۔ میں نے ان سے ایک پوچھا، وہ منوڑا جو جزیرہ ہے وہاں میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی جب سیلاب آتے ہیں، سمندر کا پانی اوپر چڑھتا ہے تو کیا اس آبادی میں یہ ڈوبتی نہیں آبادی؟ وہاں کے جو لوگ تھے نا، جیسے ہم گاڑی پک اپ میں بیٹھے تھے اور گئے تھے تھوڑی سیاحت کے لیے، تو اس کا ڈرائیور کیا کہتا نا 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 نا، یہاں پہ بابا غازی کا دربار ہے نا، اس وجہ سے یہاں کچھ نہیں ہوتا، کبھی کچھ نہیں ہوا، انہوں نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے ساحل میں بتایا، پھر ایک ان کا اور بھائی ہے وہ آگے ساحل پر ہے۔ اس کا مطلب وہ اس نظریہ رکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم سمندر کے کنارے رہنے کے باوجود کبھی نہیں ڈوبتے ہیں، کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے، تو یہ کون بچاتا ہے ہمیں؟ بابا غازی بچاتا ہے ہمیں۔ تو یہ کیا نظریہ اور کیا عقیدہ ہے؟ اس کا مطلب یہی وہ باتیں ہیں جو یہود و نصارہ کے اندر ہیں، وہی باتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بات سمجھائی ہے کہ جو ان کے اندر گمراہیاں تھیں وہ تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، جیسے شرک ان کے اندر آیا تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ یہود و نصارہ نے بھی اپنے جو نیک لوگ تھے، جو ان کے بزرگ تھے، صاحب علم تھے، احبار و رہبان تھے، حتیٰ کہ جو ان کے نبی تھے، انہوں نے ان کی قبروں پر دربار بنائے تھے، آستانے بنائے تھے، وہاں جا کر ان کی قبروں پر وہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ پھر آپ نے خاص طور پر کہا تھا میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کیا، بڑھایا اور چڑھایا، تم ایسے میری ذات میں غلو مت کرنا، مجھے بڑھا اور چڑھا کر پیش نہ کرنا، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری ہدایات کر گئے، سمجھا کر گئے، بتا کر گئے، لیکن آج مسلمان انہی طریقوں پر چل رہے۔ اور آپ نے یہ بھی بات فرمائی تھی کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ کیسے؟ جیسے ایک جوتا جو دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، فرمایا ایسے مشابہت کرو گے ان کی تم۔ اگر ان میں سے کوئی شخص گو کے بل میں گھسا تھا، گو ایک جانور ہے، اس کے بل میں گھسا تھا، تم بھی گھسو گے۔ اگر ان میں سے کسی بدبخت آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ مکالہ کیا تھا، ماں کے ساتھ بدکاری کی، زنا کیا تھا، تو تمہارے میں سے بھی لوگ کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو آج پھر مسلمان وہ مشابہت کر رہے ہیں نا، تو لہذا عقائد اور نظریات میں ہمیں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے۔ یہ مقصد ہے قرآن پاک کے اندر یہود و نصارہ کے عقائد کو بیان کرنے کا کہ ہم ان جیسے عقائد نہ اپنائیں، ہم ان کی مشابہت نہ کریں، ہم ان سے دوستی نہ لگائیں، ہم ان کی تہذیب و ثقافت کو نہ اپنائیں، ہم اپنے آپ کو ان جیسا نہ بنائیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو کیسا بنائیں؟ ہمارے لیے اللہ پاک نے جس ہستی کو نمونہ بنایا وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آپ کو ان جیسا بناؤ۔ خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو حضرت خدیجہ جیسی بنائیں، اماں جی عائشہ جیسی بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں جیسی بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں جیسی بنائیں، صحابیات جیسی اپنے آپ کو بنائیں۔ ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، تو ہم ان کی طرف کیوں دیکھیں؟ ہمارے تو اپنے اسلاف ہیں، ہمارے اپنے ہیروز ہیں، ہمارے اپنے مقتدا، پیشوا اور رہنما ہیں، اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ لوگ ہیں، لہٰذا ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ہم ان کو اپنائیں گے۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو گویا کہ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی توحید کی دعوت دی ہے، کہیں کہیں یہودیوں کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر نصارہ کو بھی اللہ پاک نے توحید کی دعوت دی ہے، اور جو ان کے اندر عقائد کے لحاظ سے خرابیاں تھیں، جن کی وجہ سے ان کو غلطیاں لگ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا رد کیا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو آج ہم، چونکہ ہمارا جو سبق ہے آج وہ 45 منٹ کا سبق ہوگا، جس میں سے ہمارے پاس 20 منٹ باقی ہیں، اور کل کا سبق بھی ہمارا 45 منٹ کا ہوگا، یعنی پورا دورہ قرآن میں اتوار اور سوموار ان 2 دنوں میں ہمارا سبق، ہمارا لیکچر جو 45 منٹ کا ہوا کرے گا۔ چونکہ ہمارا ادارہ جو علوم اکیڈمی ہے اس کا اس کے بعد متصل بعد ایک دوسرا لیکچر شروع ہوتا ہے، تو جو بہنیں ہیں انہوں نے اس میں جانا ہوتا ہے، تو ایک تو یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔
اور دوسری بات یہ ہے ہمارا جو ادارہ ہے ادارہ علوم اکیڈمی یہ مختلف ویلفیئر کے کام کرتا ہے اور خاص طور پر رمضان میں کئی پروجیکٹ کرتا ہے. جیسے یہ جو ہمارا افریقہ کا علاقہ ہے وہاں پر مسلمان ہیں یا عام انسان بھی جو ہیں بہت غریب ہیں, وہاں پر لوگوں کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, لہٰذا ان کی جو بیسک اور بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر ادارہ کیا کرتا ہے, راشن بھی تقسیم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کنویں کھدواتا ہے, نلکے لگواتا ہے تاکہ پانی پئیں لوگ, مسجدیں بھی بنواتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں جو ادارہ علوم اکیڈمی ہے وہ قرآن پاک تقسیم کرتا ہے. تو آپ سب بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو قرآن پروجیکٹ ہے, قرآن تقسیم کرنے کا جو پروجیکٹ ہے, اس میں آپ بھی حصہ ڈالیں. چونکہ ان بچوں کے پاس قرآن نہیں ہوتے تو لہٰذا ان کو قرآن ملیں گے, مسجدوں میں قرآن رکھی جائیں گے, تو قرآن کو لوگ جب پڑھیں گے تو ان میں سے کچھ ناظرہ پڑھیں گے, کچھ حفظ کریں گے. تو جب تک وہ لوگ اس قرآن کو پڑھتے رہیں گے, نمازوں میں پڑھیں گے, دوسروں کو پڑھائیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو یہ ایک سنہری موقع ہے. تو لہذا اللہ پاک نے آپ میں سے جن جن کو مال و دولت سے نوازا ہے, توفیق دی ہے, آپ اپنے مال زکوٰۃ میں سے بھی خرچ کر سکتی ہیں وہاں پر. تو لہذا ادارہ علوم اکیڈمی کو اس لحاظ سے اپنا تعاون پہنچائیے. 3 یورو کے اندر ایک قرآن آتا ہے, 3 یورو کے اندر ایک قرآن آتا ہے. تو 3 یورو میرے خیال ہے جو لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. لہذا وہ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں, ادارے کو اپنے عطیات پہنچائیں تاکہ آپ کی طرف سے ادارہ وہاں پر قرآن پاک تقسیم کر سکے. دوسرا اعلان یہ تھا. تو اب ہم آتے ہیں سورت کے مضامین کے خلاصے کی طرف. تو اس میں سے ہم اب تیزی کے ساتھ ہمیں گزرنا پڑے گا, ہم کور کریں گے پورے کو, تو آپ سنتے جائیں گے. اگر وقت ملا تو پھر ہم 2 چیزوں کی وضاحت کرنا چاہیں گے. نمبر 1, نجران کا جو وفد آیا تھا اس کی تفصیل آپ کو بتانا چاہیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو غزوہ احد ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا تھا ہم اس کو بیان کرنا چاہیں گے, چونکہ یہ 2 بنیادی بیسک پوائنٹ ہے سورہ آل عمران کے. تو لہذا پہلے آپ مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیں. تو اس صورت میں مخاطب اہل کتاب اور مسلمان ہیں. اس کا اکثر حصہ سورہ البقرہ کے نزول کے بعد اس دور میں نازل ہوا جب افق پر اسلام کے غلبے اور صداقت کے آثار اتنے نمایاں تھے کہ اہل کتاب کے لیے اعلانیہ مخالفت کرنا ممکن نہ تھا. اس صورتحال میں اہل کتاب کی 2 آراء تھیں. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ. ان کی 2 آراء تھیں, 2 خیالات تھے, 2 قسم کے لوگ تھے. کچھ لوگوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا لیکن اسلام ان کے دلوں میں نہیں تھا. دوسرے گروہ نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن یہ نظریہ پیش کیا کہ ہر مذہب کے پیروکاروں کے لیے ان کا دین حق ہے, اس لیے مسلمان اسلام کو حق سمجھے اور ہمیں یہودیت اور نصرانیت پر عمل کرنے دیں, اور دونوں اپنے اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے ایک ساتھ امن کی زندگی گزاریں. یہ وہی بات ہے جو ہر دور میں وحدت ادیان کے نام سے پیش کی جاتی ہے کہ سارے دینوں کو ملاؤ اور ایک دین بنا لو. اس کی بڑی مثال ہندوستان میں جو تھا نا جلال الدین اکبر, اس نے پیش کی تھی. اس نے کچھ باتیں ہندوؤں سے لی, کچھ باتیں عیسائیوں سے لی, کچھ باتیں سکھوں سے لی, کچھ باتیں زرتش سے لی, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں قرآن سے اسلام سے لے کر سارے مذاہب کا ایک مکسچر بنا دیا اس نے. اس کو کہتے ہیں دین اکبری. تو یہ ہر دور میں لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ کوشش عقلی اور نقلی لحاظ سے درست نہیں ہے. تو بہرحال ہر دور میں وحدت ادیان کے نام سے پیش کی جاتی ہے, لیکن ان دونوں گروہوں کی بظاہر مصالحانہ روش اس وقت بے نقاب ہوئی جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان دونوں گروہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی. یعنی اہل کتاب کے 2 گروہ تھے نا, جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوتے, اور دوسروں نے کہا ہم اسلام تو قبول نہیں کریں گے لیکن تم اپنے دین پر رہو, ہم اپنے دین پر رہیں, ہم اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت نہیں کریں گے. لیکن جب ایسا انہوں نے کیوں سوچا تھا؟ اس لیے سوچا تھا کہ اسلام تو بڑی طاقت بن رہا ہے نا, اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے مشرکین مکہ سے اور اب تو مسلمان کمزور ہو چکے ہیں, ان کو شکست ہو گئی, ان کے بندے مارے گئے, لہذا یہ دلیر ہو گئے. کہتا بس اس وقت تو ہم نے یہ کہا تھا لیکن اب تم کون اور ہم کون ہیں. یعنی کہ انہوں نے آنکھیں پھیر لی
اور اپنے وعدوں سے وہ مکر گئے اور معاہدے انہوں نے تقریباً توڑ دیے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف عداوت ہی تھی، بغض ہی تھا، یہ اوپر سے بس مصالحانہ کوششیں کر رہے تھے۔ تو بہرحال اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے لیے دین کی حقیقت واضح کر دی کہ دین ایک ہے اور وہ اسلام ہے، یعنی اسلام آ جانے کے بعد یہودیت نہیں چلے گی، نصرانیت، عیسائیت نہیں چلے گی، بس امن کا راستہ ایک ہی ہے، اسلام قبول کر لو اور بس۔ سورہ البقرہ میں آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت ہے، تو آل عمران میں اسلامی نظام اور اللہ کی حکومت میں داخل ہونے کی دعوت ہے۔ سورہ البقرہ میں ایمان کی دعوت ہے اور سورہ آل عمران میں اسلام کی دعوت ہے۔ سورہ البقرہ میں زیادہ تر خطاب یہود سے ہے اور سورہ آل عمران میں نصارہ سے خطاب ہے۔ سورہ البقرہ میں توبیخ اور تہدید براہ راست ہے، لیکن سورہ آل عمران میں بالواسطہ توبیخ اور تہدید ہے۔ بحیثیت مجموع اس صورت کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اثبات ہے اور اہل کتاب خصوصاً نصارہ کی گمراہیوں کا بیان ہے، جبکہ دوسرے حصے میں مسلمانوں کو اہل کتاب کی ان گمراہ کن چالوں سے خبردار کیا گیا ہے جو وہ ان کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے اختیار کر رہے تھے۔ یعنی ہر دور میں یہود و نصارہ جو ہے، اسلام کے دشمن جو ہیں، یہ مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، آج بھی کر رہے، بھلے وہ مال کے ذریعے کریں، تعلیم کے ذریعے کریں، نظام کے ذریعے کریں، قرض دے کر کریں، کسی بھی لحاظ سے کریں، لیکن ان کی ہر کوشش کاوش کے پیچھے مقصد یہی ہے۔ اس صورت میں جنگ احد پر بھی تبصرہ ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی، اگرچہ اس میں منافقین کی تدابیر کا بڑا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ان کی کمزوریوں سے آگاہ کیا گیا۔ سورت کا آغاز توحید اور اسماء الحسنی سے ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد کتاب اللہ کا تذکرہ ہے اور اس کی خصوصیات میں مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل کہ یہ کتاب سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور غلط اور صحیح کے درمیان فرق کرنے والی الفرقان ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیات کے انکار کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ قرآن پاک کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے، اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، محکم اور متشابہات، اس طرح اللہ پاک نے وہ ابتدائی آیات میں بیان فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ دین کا حقیقی مفہوم، اس کا مصداق واضح کیا، یعنی ان آیات میں 18 سے 22 تک دین کا جو حقیقی مفہوم ہے اس کو واضح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اہل کتاب اور قریش کو بتا دیجئے کہ ہم نے اسلام کو اختیار کیا ہے، جو شخص گمراہی پر اڑا رہنا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے، بہر کیف دین حق صرف اسلام ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 27 میں اللہ پاک نے منکرین قرآن کی حالت پر تعجب کا اظہار کیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے جس کتاب کا ایک حصہ ان کو دیا گیا تھا اس کو اثر نو اس کی مکمل صورت میں پا کر اس کی قدر کرتے، لیکن انہوں نے حسب عادت اعراض ہی کی روش اپنائی۔ یعنی اللہ پاک نے جو تورات اور انجیل میں جو باتیں کہی ہیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے وہی بیان فرمائی ہیں، ان کی تصدیق کی اللہ تعالیٰ نے، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ خوش ہوتے کہ جو ہماری کتابوں میں باتیں وہی ان کتابوں میں باتیں، لیکن انہوں نے اعراض کیا۔ اس کے بعد ان کے اعراض کا نہایت اہم سبب بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو برگزیدہ امت سمجھتے ہیں، سب سے افضل نیک متقی پارسا سمجھتے ہیں، اور باقی لوگوں کو اپنے پائے کا لیول کا نہیں سمجھتے، اور یہ غلط عقیدہ ایجاد کر کے بیٹھے ہیں کہ دوزخ کے عذاب سے بالکل محفوظ ہے۔ اول تو یہ دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے، اور اگر ڈالے بھی گئے تو بس سرسری طور پر کچھ سزا بھگت کر جہنم سے نکل آئیں گے۔ اس کے بعد اس امر کا اعلان ہے کہ یہود و نصارہ اب منصب امامت سے معزول ہوئے، اور شریعت الہی کی یہ امانت اس امت کے سپرد کی جا رہی ہے جس کو خدا نے اس امانت کا اہل قرار دیا، یعنی مسلمانوں کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ یہ امامت سونپ رہا ہے۔ مالک الملک خدا ہی ہے، وہ جس سے چاہے چھینے اور جس کو چاہے عزت بخش دے، یہ اسی کے ہاتھ میں۔ یہ بات خبر کی بجائے دعا کے اسلوب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطہ سے آپ کے صحابہ کو تلقین کی گئی، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بار گراں اب جن کے کندھوں پر ڈالا جا رہا ہے وہ اس کو خدا کی امانت سمجھے اور اس کے اٹھانے میں اللہ تعالیٰ کے سہارے کے طالب بنے۔
یعنی اپنی ذمہ داری کو سمجھو اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ سے ہمیشہ مدد مانگو، چونکہ اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر نہ تم اس ذمہ داری کو اٹھائے رکھ سکتے ہو اور نہ اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہو۔ لہٰذا اب یہ ذمہ داری ملنے کے بعد تمہارا سب سے مضبوط تعلق اللہ سے ہونا چاہیے۔ یہود و نصارہ کی طرف مت دیکھنا کہ ان سے افرادی قوت مل جائے، کہ مالی قوت مل جائے، کہ ان کی تدبیروں کو اپنا لے، ایسا مت کرنا۔ مدد جب بھی مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے، اور یہی بات اللہ پاک نے کہاں سکھائی تھی؟ سورہ فاتحہ کے اندر اس کو ریلیٹ کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں امام بنا دیا ہے، امامت تمہیں سونپ دی ہے، قیادت تمہیں سونپ دی ہے، دنیا کی لیڈرشپ تمہیں سونپ دی ہے۔ لہٰذا اب اس لیڈرشپ کو اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر تم یہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو لہذا جب مسلمانوں نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، جیسے اللہ نے کہا ویسے ہی کیا، تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہمیشہ سر بلند کیا۔ اللہ نے عزتوں سے نوازا، فتوحات سے نوازا۔ اللہ نے واقعی مسلمانوں کو دنیا کا امام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بخش دی، ساری دنیا ان کے زیر نگی ہو گئی۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کتنی ہوئی، پھر خلفاء راشدین کے زمانے میں بہت ساری فتوحات ہوئیں، اور اس کے بعد پھر آپ چلتے چلے جائیے، بنو امیہ کے دور میں ہندوستان تک محمد بن قاسم آیا، اور موسیٰ بن نصیر نے اور اس کے غلام نے، وہ جو تھا طارق بن زیاد نے اسپین فتح کر لیا، موسیٰ بن نصیر نے افریقہ فتح کر لیا، اور اس کے بعد آگے چل کر خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی جو 3 بر اعظم پر مشتمل تھی۔ کافی سارا حصہ ایشیا کا اس میں تھا، افریقہ اس میں تھا، یورپ کا حصہ اس میں تھا۔ پھر ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے بہت ساری فتوحات سے نوازا۔ جب مسلمانوں نے اللہ کی اطاعت کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کی ہے، اللہ سے رہنمائی حاصل کی ہے، اللہ نے ان کو غالب کیا۔ اور جب مسلمانوں نے اللہ سے رہنمائی لینا چھوڑ دی، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرنا چھوڑ دی، اللہ پاک نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ جیسا کہ اس وقت آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے مسلمانوں کے پاس ملک ہے لیکن اللہ کا قانون نافذ نہیں کرتے، اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے، بلکہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین وہ چلا رہے۔ یہی ہماری ذلت کا سبب ہے، اور اگر اس سے ہم نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 32 میں فرمایا، کمزور اور مبتلا نفاق مسلمانوں کو جو اہل کتاب بالخصوص یہود کی طرف میلان رکھتے تھے، یعنی جو منافق تھے، فرمایا اور ان کے نفاق پر تنبیہ فرمائی، اگر ان کے دلوں میں کفر اور اہل کفر کی محبت چھپی ہوئی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ خدا سے کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پھر ایمان اور محبت الہی کا صحیح تقاضا واضح فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان اور اس کی محبت کے مدعی ہوں، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی رکھیں، بلکہ ان کے لیے صحیح روش یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے۔ اب عیسائیوں کی جو بدعات تھیں، ان کے اندر نئے نئے کام شروع ہو گئے تھے جن کی وجہ سے گمراہ تھے، اللہ نے ان کی اصلاح کی ہے۔ تو آیت نمبر 32 پر اس صورت کی تمہید ختم ہوئی۔ اب آگے نصارہ کی بدعات کی تردید شروع ہو رہی ہے، جو اس صورت کے مرکزی مضمون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا آغاز بھی ایک تمہید سے ہوا ہے۔ پہلے سلسلہ رشد و ہدایت کا حوالہ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی رہنمائی کے لیے قائم فرمایا۔ اس کے ذیل میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم السلام کی آل اولاد اور آل عمران کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی امامت و ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس زمرے میں آل عمران کا ذکر خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے ذکر کی تمہید ہے، اس لیے کہ اس مبارک خاندان کی چشم و چراغ حضرت مریم ہے، اور انہی کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آل ابراہیم و آل عمران تک کی اس شجرے کا حوالہ دینے سے مقصود یہ ہے کہ حضرت مسیح اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کے متعلق نصارہ کے سامنے یہ بات واضح طور پر آ جائے کہ ان کی اپنی مانی ہوئی تاریخ سے جو ثابت شدہ ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ حضرت مسیح یا ان کی والدہ کوئی ما فوق البشر ہستی ہیں، بلکہ ان کا تعلق بھی رشد و ہدایت کے اسی سلسلہ تو ذہب سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس کے بعد حضرت مریم کی ابتدائی زندگی کے واقعات کا حوالہ ہے کہ ان کی ولادت سے پہلے کس طرح ان کی والدہ نے اپنے پیٹ کے بچے کے لیے ایک منت مانی۔ یہاں سے میں خاص طور پر اپنی ماں اور بہنوں کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ کس قدر نیک تھی،
کہ انہوں نے اللہ سے منت مانی تھی کہ اللہ اگر بیٹا دیا تو میں اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی، لیکن پیدا ہوئی تو بیٹی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کی مرضی ہوتی وہی پیدا ہوتی، وہ اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، تو اس پر ہمیں رنجیدہ اور افسردہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بیٹی کی ولادت ہو تو لوگ خوشی نہیں مناتے، بیٹے کی ولادت ہو تو بہت خوشی مناتے۔ بھائی بیٹا اور بیٹی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ بیٹے نکمے نکل آتے ہیں اور بیٹیاں ماں باپ کی فرما بردار نکل آتی ہیں، تو یہ بات بھی ہوگی۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہوتی ہے، بعض دفعہ جو وہ لڑکی ہوتی ہے اس کے ہاں جو ولادت ہوتی ہے، اگر بیٹیاں 2-3 پیدا ہو جائیں تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ بعض ایسے نادان اور بیوقوف اور جاہل ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو ان کو طلاق تک دے دیتے ہیں کہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہیں۔ ارے بھائی، اب میڈیکل سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ بیٹی پیدا کرنے میں جتنا اس خاتون کا قصور ہے اتنا ہی تمہارے بیٹے کا قصور ہے۔ یہ اکیلی تو پیدا نہیں کر رہی بچہ، تو لہذا اپنے بیٹے کو برا بھلا کہو، تو اس خاتون کا کیا اس میں قصور ہے؟ تو لہذا یہ جہالت ہے اور اس کو دور کرنا چاہیے کہ خاتون کے بس میں نہیں ہوتا وہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی پیدا کرے، بلکہ یہ تو نہ خاوند کے اختیار میں ہے نہ بیوی کے اختیار میں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور۔ اللہ جس کو چاہتا بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا کچھ بھی نہیں دیتا، اللہ بانجھ بنا دیتا ہے، جیسا کہ آگے ذکر آ رہا حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ تو بہرحال جب مائیں نیک ہوں تو پھر بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نیک تھی نا، تو ان کی بیٹی کیسی نکلی؟ مریم بنی۔ پھر مریم علیہ السلام خود نیک ہے نا، تو اللہ پاک نے ان کے بطن سے کیسا بیٹا پیدا فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام بنے۔ تو اس لیے ماں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، نیکی اپنانی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی سیرت و احوال کا حوالہ دینے سے مقصود یہ ہے کہ نصارہ پر یہ حقیقت واضح کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پاکیزہ خصائل اور فرما بردار بندی کی وہ سرگزشت ہے، نہ کہ ان کے ذام کے مطابق نعوذ باللہ خدا کی ماں کے احوال ہے۔ وہ اللہ کی ماں نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے کہ باوجود ہے کہ وہ خود بڑھاپے کی آخری منزل میں داخل ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ کی ولادت کی بشارت دی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خارق عادت ولادت، یعنی عام حالات سے ہٹ کر ولادت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے جس کی ولادت اسباب کے عام ضابطے خلاف ہو اس کو خدا یا اوتار بنا دیا جائے۔ اگر نصارہ حضرت عیسیٰ کی خارق عادت ولادت کی دلیل پر ان کو خدا بنا بیٹھے ہیں تو یہ دلیل تو حضرت یحییٰ کے حق میں موجود ہے، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ بنا دو۔ تو لہذا یہ ساری باتیں غلط ہیں، شیطان کی طرف سے گمراہی ہیں جو دلوں میں ڈالی گئیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 63 میں ان آیات میں بیان ہوا ہے کہ جس طرح فرشتے نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی تھی، اس طرح فرشتے نے حضرت مریم کو بشارت دی کہ ان کے ہاں اللہ کے کلمہ کن کے ذریعے سے ایک فرزند کی ولادت ہوگی جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا۔ اور اس کے بعد 3 آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وہ ابتدائی پیغام ہے جو انہوں نے اپنی رسالت کی اس بات اور اس مقصد کے اظہار کے طور پر بنی اسرائیل کو دیا ہے۔ پھر اس امر کا بیان ہے کہ جب بنی اسرائیل کے علماء اور فقیہوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے آپ کو مایوس کر دیا تو آپ نے ان کو چھوڑ کر ان غریبوں کو اپنا معتمد اور ساتھی بنایا جو ان پر ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آخری کوشش کے رد عمل کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 5 آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اصل حقیقت یہ ہے جو بیان ہوئی ہے۔ اگر اس وضاحت کے بعد بھی نصارہ تم سے حجت کرتے رہیں، جھگڑا کرتے رہیں، تو ان سے کہو کہ آؤ مباہلہ کریں۔ اگر وہ اس سے بھی گریز کریں تو سمجھ لو یہ پکے مفسد ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ تو مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنی اولادوں کو لاتے ہیں اور پھر اس بات کا عزم کرتے ہیں یا اللہ اگر یہ سچے ہیں تو ان کو باقی رکھ، ہمیں ہلاک کر دے، اگر ہم سچے ہیں اللہ ہمیں باقی رکھ اور ان کو ہلاک کر دے۔ مختصراً یہ مباہلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ وہی نجران کا جو وفد تھا نا اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو وقت ہمارا تمام ہوا، تو کل سے انشاءاللہ الرحمن جو نجران کا جو وفد تھا نا اس کی توضیحات اور تفصیلات سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ یہ چونکہ انتہائی اہم باتیں ہیں، ان کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، اور پھر عیسائیوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا اور ان کے عالموں نے جو باہمی گفتگو کی، یہ پیغمبر تو سچا ہے، یہ تو صحیح ہے،
اگر تم نے اس سے مباہلہ کیا تو چونکہ یہ سچا ہے تو ہم تباہ ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس لیے ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو یہ واقعہ انشاءاللہ کل آپ کو سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کی ہر قسم کی مشابہ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔